السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صلوات عزیزان محترم، امر الہی اور صاحبان امر کے عنوان سے ہم نے کل شب میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا اس عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے 16ویں سورے کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد کیا عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوہ، تو تم امر الہی میں اجلت سے کام نہ لو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ مشرک لوگ جن صفتوں سے اللہ کو متفق کرتے ہیں اللہ ان ساری صفتوں سے بری ہے، دور ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اس کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ۔ بڑی ٹیکنیکل آیت ہے، ينزل الملائکۃ بالروح، فرشتوں کو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، من امرہ، اور وہ روح اس کے امر کے ساتھ آتی ہے، فرشتوں کو نازل کرتا ہے کن پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنے امر کی روح کے ساتھ فرشتوں کو اتارتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے۔ یعنی بندے کا نظر آنا لازمی ہے لیکن نزول کا نظر آنا ثابت نہیں ہے۔ بندہ شعور میں ہے، امر نزول غیب میں ہے، یعنی کیفیت نزول غیب میں۔ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا،
अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकुन, और ये पैगाम दे के भेजता है उन लोगों को जिन पर फरिश्ते नाज़िल करता है, जिन पर अमन उतारता है, जिन पर रूह उतारता है, उन्हें ये पैगाम दे के भेजता है कि क्या कह दो दुनिया वालों से कि ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फत्तकुन, तो फकत मुझसे डरो, इख्तिदार या सरमाए से डरने की जरूरत नहीं है। तवज्जुहात मजबूर है, मुझसे डरो। इख्तिदार डरने की शय नहीं है, दौलत डरने की शय नहीं है, फौज डरने की शय नहीं है, लश्कर व अस्कर और खजाने डरने की शय नहीं है। ला इलाहा इल्ला अना फत्तकुन, फकत मेरा तकवा इख्तियार करो। तो अजीब और गरीब बात यह कि इस आये मुबारका ने इरशाद किया, यो नज़्ज़लुल मलाइका, 16वां सूरा, पहली और दूसरी आयतें, जो मैं दूसरी आयत को कोटेशन के तौर पर पेश कर रहा हूं, यो नज़्ज़लुल मलाइका बिर्रूहि मिन अम्रिही, जहां रूह वहां अमर, दोनों लफ्ज़ साथ आए, तवज्जुहात मौजूद है, जहां रूह वहां लफ्ज़ अमर। और अब फिर आवाज दी, बहुत तवज्जो है, रफ़ीउद दरजात, वो दरजात को बयान करने वाला है। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक है। युल्क़ि रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौम तलाक़ व यौम हुम बारिज़ून। रफ़ीउद दरजात, दरजात को वो बुलंद करता है। ये तुमने जो समाज में दर्जे बनाए हुए हैं, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं। हकीकी तौर पर दरजात का बुलंद करने वाला वो है। अच्छा, और क्या है? तवज्जुहात मौजूद है। रफ़ीउद दरजात, ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक भी वही है। अर्श के मानी तख्त, अर्श के मानी वो जगह जहां सरकारी तौर पर बैठकर हुक्म दिया जाए, उसको कहते हैं अर्श। तो अर्श, तख्त, बैठ, घर, है ना? अर्श, तख्त, बैठने की जगह, जिस पर कोई न बैठे उसका नाम है अर्श। अजीब मंतिक है। बैठ, घर, रहने की जगह, जिसमें कोई न रहे, जो किसी काम न आए, यानी घरेलू काम में रहे, वो है उसका बैठ। यानी जिस पर कोई न बैठे उसका अर्श, और जिसमें कोई न रहे वो उसका घर। तो उस लामकान को जरूरत क्या थी? भाई तवज्जुहात तो मौजूद है ना, कि घर भी रखे और आज भी रखे। तो भाई मेरे जितने भी सुनने वाले हैं वो सब जानते हैं कि हर इंसान की दो जगह है। एक उसकी जाती जगह उसका घर, दूसरी उसकी सरकारी जगह उसका ऑफिस। भाई है या नहीं? अब मेरे पास भी घर है, और भाई सही बात यह है कि ये मिंबर मेरी सरकारी जगह है। बात तो सच्ची है ना भाई। हम इमाम हुसैन की रोटी खाने वाले, जिसकी खाते हैं उसकी जाते हैं। मेरे पास दो जगह, एक मेरे जाती काम के लिए तो मेरा घर है, और एक मेरे सरकारी काम के लिए तो इमाम बारगाह है। मैं सोऊंगा अपने घर में, मेरा जाती काम है। मैं खाऊंगा अपने घर में, मेरा जाती काम है। मेरी औलाद पैदा होगी मेरे घर में, मेरा जाती काम है। मैं मजलिस पढ़ूंगा इमाम बारगाह में, यह मेरा सरकारी काम है। बहुत सीधी इबादत कर रहा हूं, यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मेरी औलाद इमाम बारगाह में पैदा नहीं होगी, और मैं अपने घर में मस्जिद नहीं पढ़ूंगा। सोऊंगा अपने घर में, खाऊंगा अपने घर में, पीऊंगा अपने घर में, मेरी औलाद मेरे घर में पैदा
رفیع الدرجات درجوں کو بلند کرنے والا ہے. ذو العرش مالک عرش ہے. ملک روح من امرہی علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہے اپنے امر کی روح کو اتار دیتا ہے. امر کی روح. اب ذرا سطح عمومی سے بات بلند ہو رہی ہے اور سارے سننے والے متوجہ رہے. بات سطح عمومی سے بلند ہوئی. بھائی پورے قرآن کو دیکھ ڈالو, کہیں نہیں ہے کہ انسان میں روح ہے, اور اگر مل جائے تو میری ذمہ داری. انسان میں روح ہے کہیں نہیں ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اچھا ہے, لیکن قرآن نے اس کے لیے لفظ روح استعمال نہیں کیا. سما سورہ مومنون سما بہت دور لے جانا ہے. سما انشاء ہو خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم نے نطفے سے اسے جمع ہوا خون بنایا, گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس میں ہڈیاں اگائیں, پروردگار بول رہا ہے سورہ مومنون میں, اور پھر ہم نے جلد بھی منڈ دی, سب کام کر دیا جسمانی. ثم انشأناه خلقا آخر, اور اس میں خلق آخر ڈال دی. بھائی صاف کر دے کہ روح ڈال دی نہیں, خلق آخر ڈال دی. روح کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ یاسین سب کو یاد ہے. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. بابرکت واللہ جس نے ہر جوڑے کو 3 چیزوں سے بنایا. مما تنبت الارض تم میں مٹی ہے, من انفسهم تم میں نفس ہے, ومما لا يعلمون اور ایک شے ایسی ہے جسے نہ جانتے ہو نہ جانو گے. روح کا نام نہیں لیتا, میں جہاں تو موجود ہوں, روح کا نام نہیں لیتا. لیکن ہماری اور آپ کی اصطلاح میں جو شے بھی ہماری زندگی کا سبب ہے ہم اسے روح کہتے ہیں. قرآن نام لے یا نہ لے ہمارے معاملے میں اسے روح کہا جاتا ہے. بے توجہات مقبول رہے. تو ہم زندہ کیوں ہیں؟ روح کے سبب. بھائی یہی تو ہے نا. اچھا روح نکل گئی, کیا ہوا؟ مر گئے. تو روح کے سبب ہم زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں روح کے سبب سے. اور روح کس سبب سے زندہ ہے؟ مجمع پڑھا لکھا ہے نا, اس لیے میں نے بات کو ذرا سا سطح عمومی سے بلند کر دیا. بھائی ہم میں چونکہ روح ہے اس لیے ہم زندہ ہیں. روح کیوں زندہ ہے؟ تو اب میں جواب دوں, بہت آسان جواب ہے, ایسا جواب کہ بچے بھی سمجھ لیں. بس سوال یہی ہے نا کہ آپ ہی اور مجھ میں روح ہے. اچھا جب روح ہے تو ہم زندہ ہیں. تو ہم زندہ ہیں روح کے سبب سے. روح کے سبب سے زندہ ہے. اچھا اب میں نے سوال کیا کہ بھائی چائے میٹھی کیوں ہے؟ چائے میں مٹھاس کیوں ہے؟ آپ نے کہا شکر ہے. اچھا اب میں نے دوسرا سوال کیا کہ شکر میں مٹھاس کیوں ہے؟ جواب دے کے بتلا دے. تو چائے کی مٹھاس شکر کے سبب سے ہے. شکر کی مٹھاس ذاتی ہے. ہماری زندگی روح کے سبب سے. روح کی حیات ذاتی ہے. توجہات مضمون ہے نا. روح کی حیات ذاتی ہے. بہت بہت توجہ ہے, انہیں کہیں لے جانا ہے اپنے سننے والوں کو. تو اب جو روح ہوگا اسے زندہ رہنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہوگی. بھائی کچھ بات واضح ہو گئی. جو روح ہوگا اسے زندہ رہنے کے لیے کسی اضافی سبب کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم زندہ ہیں روح کے سبب. روح زندہ ہے خود اپنی ذات کے سبب, کیونکہ روح کا نام ہے حیات, روح کا نام ہے زندگی. بھائی یہی سبب ہے کہ جبریل امین کا ایک نام ہے روح الامین. اب سنیں اور اسے یاد رکھیں, جبریل امین کون ہے؟ روح. نزل سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا, نزل بہ روح الامین ہو علی قلبک. حبیب ہم نے روح الامین کو تیرے دل پہ اتار دیا. یہ کون ہے روح الامین؟ جبریل ہے روح, ہے نا. بھائی توجہات مضمون ہے. تو جبریل کی روح کا انفلوئنس یہ ہے, جبریل روح ہے نا, کہ اب آف دا ریکارڈ تاریخ قرآن کا واقعہ یاد آ گیا. بھائی دیکھیے موسیٰ کا زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے 40 دن کے لیے چلے گئے کوہ طور کے اوپر. ادھر سامری نے ایک گوشالہ بنایا. جانتے تو سب ہے نا, اس واقعے کو سب جانتے ہیں. سامری نے گوشالہ گائے کا بچڑا اسے بنایا, سونا چاندی تانبا وغیرہ دھاتیں ملا کر ایک گوشالہ بنایا. قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے. اچھا اب ایک بنانے والا ایک بننے والا ہے نا, یعنی جب تک دو نہ ہو گمراہی نہیں پھیلتی. کم سے کم تو دو ہو نا, ایک بنانے والا ہو اور ایک بننے والا ہو. تو اب سامری بنا رہا ہے, قرآن اس واقعے کو ذکر کیا اس لیے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, اور جتنا ذکر کیا اتنا یاد کروں گا. گوشالہ بنایا سامری نے, جب بن کے تیار ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اگر یہ بے جان گوشالہ رکھا بھی رہا تو اسے مانے گا کون. جبریل کے قدموں کی مٹی اٹھائی,
بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل کے گھوڑے کی، جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، جبریل کے گھوڑے کے ٹانپوں کے نیچے کی مٹی اٹھائی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل کے قدموں کی۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا ارشاد 96۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ بول کیسے رہا ہے، یہ بول کیسے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس فرشتے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹی اٹھائی اور اس گوشالے کے اندر ڈال دی۔ اور اب قرآن نے کہا جسد لہو خوار، یہ بولنے لگا، گوشالہ بولنے لگا، اس میں سے چیخ کی آوازیں نکلنے لگی۔ اب جیسے ہی بولا سامری نے آواز دی ھذا الہکم و الہ موسیٰ، بھائی قوم والوں سنو، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے، موسیٰ ہے تو پر، اور یہ سارا واقعہ ہارون کے سامنے ہو رہا ہے۔ توجہات مضمون ہے، موسیٰ تو پہ ہے اور سارا واقعہ ہارون کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، یعنی ہارون کی حق تلفی ہوئی یا نہیں؟ بھائی بڑے نازک مرحلے میں لے آیا آپ نے سننے والوں کو۔ ہارون کو جانشین بنایا، ہارون کو خلیفہ بنایا، موسیٰ نے ہارون کو اپنا نائب بنایا، اور نائب بنانے کے بعد گئے کوہ طور پر، اور ادھر ہارون کے مقابلے پر سامری نے گوشالہ بنا دیا۔ اب ہارون کی نگاہوں کے سامنے گوشالہ بنا اور گوشالہ کی پوجا بھی شروع ہوئی۔ تو اب اگر اعتراض کر سکتے ہو تو اعتراض کرو کہ ہارون کا حق تھا تو ہارون نے اپنا حق لینے کے لیے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ یہ سارا نزلہ خلافت علی پہ کیوں گر رہا ہے؟ اب گمراہ کرو تو 40 دن کے لیے غیبت میں گئے، ہارون کے علاوہ پوری قوم پلٹ گئی، یعنی 40 دن کی غیبت کو برداشت نہ کر سکی۔ یہ قوم تھی کون؟ موسیٰ کی قوم، نام کیا ہے؟ یہودی۔ تو غائب کو ماننا یہودیت نہیں ہے، غیبت سے انکار کر دینا یہودیت کا مزاج ہے۔ گوشالہ باطل، جبریل کے پاؤں کی مٹی حق۔ بھائی باطل میں حق کی تھوڑی سی آمیزش ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو جب تک باطل میں حق نہ آئے اس وقت تک انسان دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو کبھی اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ فلاں رسول کے پہلو میں تھا یا فلاں رسول کے گھر کے اندر تھا۔ کم سے کم دو ہو تو گمراہی چلے، ایک بنانے والا اور ایک بننے والا۔ بھائی اس نے خود تو اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا نا، اس نے کہا کہ یہ خدا اسے مانو، تو منوایا گیا گوشالہ اور منوایا سامری نے۔ موسیٰ آئے اور موسیٰ نے آنے کے بعد بڑے جلال کے عالم میں کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اب گھبرایا، اب سامری گھبرایا، جواب تو ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ کو جلال آیا، کہنے لگے اسے اٹھاؤ، گوشالے کو اٹھاؤ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ اب میں کیسے عرض کروں بھائی، بڑا نازک مرحلہ ہے فکر کا، بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکو۔ بھائی پہلے گوشالے کو آگ میں پھینکوایا، سامری کو نہیں پھینکوایا، تو بننے والا مطمئن نہ رہے کہ ساری خرابی بنانے والے کی ہے، پہلے بننے والا آگ میں ڈالا جائے گا، یہ بنانے والا آگ میں ڈالا۔ جھوٹے خدا کو موسیٰ نے آگ میں ڈلوا دیا۔ بتلانا یہ تھا کہ خدا اگر ہوتا تو خدا تو آگ میں جا نہیں سکتا نا۔ اب میں کیا کروں ان جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں کو جنہوں نے یہ لکھا بھائی موسیٰ کی تاریخ نے بتلایا کہ خدا جہنم میں نہیں آ سکتا، لیکن اب حدیث کی کتابوں میں حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ جا کے دیکھیے گا بڑی مشہور کتابوں میں۔ بس ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر صحیح کتاب میں بات بھی صحیح ہو۔
جب سارے کافر مشرک منافق جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے تو آواز آئے گی حل من مزید، پروردگار کچھ اور دے، اللہ کچھ اور دے دے گا. پھر آواز آئے گی حل من مزید، کچھ اور دے، اللہ کچھ اور دے دے گا. جہنم پکار رہا ہے حل من مزید، کچھ اور دے. اب خود معلوم کن لوگوں کا انتظار ہے، کچھ نہیں معلوم، روایت خاموش ہے، کچھ اور دے حل من مزید. تو اب اللہ آخر میں اپنی ٹانگ ڈال دے گا جب جا کر جہنم کا پیٹ بھرے گا. خدا سمجھے ان جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں کو کہ انہوں نے جہنم کو بھی اپنا پیٹ سمجھ رکھا ہے. فقبضتو قبضتم من اثر الرسول. جبریل روح الامین ہے، اور جب روح الامین ہے تو اس کی حیات آتی ہے. بتا ہو گئی نا بات. عیسیٰ لقبی روح ہے، کلمتن. دیکھیے جو لوگ قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں نا انہیں متوجہ کر رہا ہوں. کلمتن القاہا الی مریم. عیسیٰ ایک کلمہ ہے جسے مریم کے بطن میں پھونک دیا گیا. وروح منہ، اور اس کی روح کی منہ ایک رمق ہے. اس کی روح کی روح خدا کی عیسیٰ ایک رمق ہے. من تبعیض کے لیے ہے. اس کی روح کا پوری روح نہیں ہے. پوری روح اللہ کی پوری روح عیسیٰ نہیں ہے، اس کی روح کی ایک رمق ہے. تو اب عیسیٰ آج تک زندہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ روح ہے. بھائی توجہات مضمون ہے. عیسیٰ روح ہے، آج تک زندہ ہے. جبریل روح الامین ہے، اتنا اثر کہ مٹی جس پر پاؤں رکھ دے اس میں حیات آ جائے. اور اب پھر روح کا تذکرہ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں جب میں آدم کا پتلا بنا لوں، بھائی دیکھیے گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں آدم کا پتلا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ من ہے، من کے معنی رمق، من کے معنی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب آدم کو نوک پلک سے بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح کی تھوڑی سی رمق پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اسے سجدہ کرنا. کب؟ جب اپنی روح کی تھوڑی سی رمق پھونکوں. جب پتلا بنا لوں جب سجدہ کرنا نہیں، یعنی پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، نسبت کو سجدہ کروایا. بھائی میں نے بات واضح کر دی. پتلے کو سجدہ نہیں کروایا کہ بھائی آدم کے پتلے کو سجدہ کرنا. فائدہ سمجھتا ہوں جب میں اسے بنا لوں سجدہ کرنا نہیں. فائدہ سمجھتا ہوں جب میں بنا لوں جب سجدہ کرنا نہیں. ونفخت فیہ من روحی جب میں اس کے اندر اپنی روح کی ایک رمق پھونک دوں. فقعوا لہ ساجدین جب روح پھونکے، بھائی توجہ ہے، جب روح پھونکے جب سجدہ کرنا تو سجدہ اس پتلے کو نہیں ہے، سجدہ اس نسبت کو ہے جو خدا سے ہو گئی. بھائی بہت توجہ. تو اب سجدہ کسے؟ نسبت کو، پتلے کو نہیں ہے نا. اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا جس نے سجدہ سے انکار کیا؟ نہیں سجدہ نہیں کروں گا، مٹی ہے. اچھا تو اب نسبت پہ تو نگاہ ہی نہیں پڑی نا. اگر نسبت پہ نگاہ پڑ جاتی تو سجدہ کر لیتا. نسبت پہ نگاہ ہی نہیں پڑی. اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نسبت پہ نگاہ نہ پڑی ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آرگومنٹ دیکھیں باطل کے بعد بھی دلیل ہے. باطل بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. موٹی موٹی کتابیں ملیں گی آپ کو ہر موضوع پر، صحیح موضوع پر، غلط موضوع پر، ہر موضوع پر موٹی موٹی کتابیں مل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ باطل بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ کیوں نہیں کرنا، اس سے بہتر ہوں. کوئی دلیل؟ اچھا دلیل بعد میں طے کریں گے، دلیل بعد میں طے کریں گے. کہنے لگا اس سے بہتر ہوں، سجدہ نہیں کروں گا. بھائی بہتر کے ہوتے ہوئے اس کمتر کو خلافت کیسے چلی گئی؟ تو بھائی ابلیس تو تھا لیکن اتنی شرافت تھی کہ مان رہا تھا کہ بہتر کو ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت نہیں ملنی چاہیے. بہت سیدھی بات آپ کی خدمت بس کر رہا ہوں، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. بھائی ٹیڑھ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو اب جب بہتر ہوں تو اسے تمہیں خلافت کو دے دی. اچھا اس لیے سجدہ نہیں کروں گا، کوئی اور سبب نہیں ہے.
چونکہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت دے دی اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. اور اگر افضل کو دے دیتا تو کر دیتا نا سجدہ. اچھا تو توحید کو تو مانتا ہے اس لیے بات کر رہا ہے اس سے. توحید کو تو مانتا ہے نا بھائی, توجہ ہے, بہت توجہ ہے, توحید کو مانتا ہے اس سے بات کر رہا ہے. قیامت تک کی مہلت دے دے, مان رہا ہے قیامت کو. قیامت کو مان رہا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگار اب تو سب کو بہکاؤں گا, لیکن یہ جو انبیاء ہیں نا نبی, انہیں تو بہکا ہی نہیں سکتا. تیرے مخلص اور تیرے خالص بندے ہیں. نبوت کو مانتا ہے, توحید کو مانتا ہے, اس سے بات کر رہا ہے. نبوت کو مانتا ہے, کہہ رہا ہے کہ مجھے بہکا نہیں سکتا. قیامت کو مانتا ہے, قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے. تو اصول دین کیا ہے؟ توحید, نبوت, قیامت. عادل کو نہیں مانتا. بات تمام ہو گئی کہ افضل کو ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت دے رہا ہے. عادل کو نہیں مانتا اور سب کچھ کروں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا, خلافت کو نہیں مانتا. بھائی بہت بہت توجہ مضمون ہے. تو اب سب کچھ کروں گا لیکن اسے سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں نار سے یا مٹی سے. بھائی وہ آیت تو ذہن میں رکھ, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میری روح چلی جائے, جب میری روح اس میں داخل ہو جائے تو سجدہ کرو. نسبت کو سجدہ کروا رہا ہے, مٹی کو سجدہ نہیں کروا رہا ہے. نہیں کروا رہا نا مٹی کو. اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. آگ افضل ہے, مٹی کمتر ہے. اب وہ افضل ہے یا کمتر یہ ہم بعد میں طے کریں گے کسی اور موقع پر, لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس کی نگاہ ہے اس چیز پر جس سے آدم بنے. اسی میں ہے نا, یعنی میٹر کیا ہے آدم کا؟ مٹی. تو مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا, میں افضل ہوں. اور خدا کیا کہتا ہے کہ بھائی مٹی ہو, چونا ہو, سونا ہو, گارا ہو, لکڑی ہو, بنایا میں نے ہے, اسے سجدہ کر. تو خدا کو اصرار ہے نسبت پر کہ بنایا میں نے, روح میری. ابلیس کو اصرار ہے مادے پر کہ بنا مٹی سے, اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. تو دونوں نقطۂ نظر آپ کے سامنے ابھی تو آ گئے. خدا کا نقطۂ نظر نسبت, ابلیس کا نقطۂ نظر مادہ. میرا مطلب اجبا سوچ رہا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں چھوڑے ان ساری باتوں کو, کہنے لگے کہ یہ لکڑی کا ممبر اس میں رکھا کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول کا ممبر. وہ لکڑی ہے, بڑھائی نے بنا لیا, بن گیا. کہنے کے عباس کے عالم میں کیا رکھا ہے؟ لکڑی ہے, کپڑا ہے. اور کچھ ہے؟ کہنے کے تعزیے میں کیا ہے؟ کچھ کاغذ چپکا دیا ہے, کچھ لکڑی ہے, کچھ بانس ہے. بھائی یہی تو ہے, بھائی یہی ہے نا. ہم نے کہا نہیں, خدا کے لیے دیکھو, یہ ہے رسول کا ممبر, وہ ہے عباس کا عالم, وہ ہے حسین کا تعزیہ. تو ان کی نگاہ ہے مادے پر, ہماری نگاہ ہے نسبت پر. سن کے حاجی آ گئے نا کہ بھائی لکڑی میں رکھا کیا ہے, اس بانس کے چھڑ میں کیا ہے, اس لوہے کے یا سونے چاندی کے پنجے میں کیا ہے. تو ان کی نگاہ ہے مادے پر, ہماری نگاہ ہے نسبت پر. تو جو نسبت پہ نگاہ رکھے وہ خدا کا پیرا ہو, جو مادے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیس کا پیرا ہو. عجیب معنی فکر ہے, جہاں روح وہاں عمل, جہاں عمل وہاں روح. یہ قرآن کا عجیب و غریب نقطہ نظر ہے. پھر کبھی وعدہ کروں گا یوں کہ روح میں ہم رہی علامہ یشاء میں عباد ہی میں یوں جو یوم الطلاق یوم ہم بارزون. ہم نے عیسیٰ کو روح دی, عیسیٰ ہماری روح ہے. القاہا الی مریم والروح منہ, وہ ہمارے پوری روح نہیں ہے. آدم کون؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, ہماری روح کا چھوٹا سا جز ہے اس میں. یہ انبیاء ہیں, تھوڑی تھوڑی دے رہا ہے. اور حبیب وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
ابھی تجھے پوری روح دے دی اور پورے عمل کے ساتھ دے دی، تو اب بات سمجھ آئی کہ جہاں روح بھی ہو اور عمل بھی ہو اس کی حیات میں شک قرآن کی آیت کی تبدیل ہوگی. پوری روح محمد کے پاس، پورا عمل محمد کے پاس. تو بھائی جس کے پاس پوری روح ہو، جس کے پاس پورا عمل ہو، اس کی حیات میں شکر ہو تو قرآن پر ایمان ہے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ پروردگار نے سورہ اعراف میں کہا، ساتواں سورہ قرآن مجید کا، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، خلق فقط اس کا، کس کا؟ اس کا. عمل فقط اس کا. کہنے لگے جب خلق بھی اس کا، امر بھی اس کا، تو جو خالقیت کا دعویٰ کرے تو مشرک ہے، جو عامریت کا دعویٰ کرے وہ مشرک ہے. بھائی یہی تو ہے نا، بات یہی ہے نا. لیکن اب کیا کیجیے گا؟ اللہ لہ الخلق، خلق کس کا ہے؟ فقط اس کا ہے، کوئی اور تو نہیں ہے نا. لیکن اب کیا کیجیے گا؟ اسی قرآن میں ہے وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ تم نے بھی پرندہ خلق کیا میرے اذن سے. تو خالق وہ ہے، لیکن اگر اذن دے دے تو دوسرا بھی خالق بن جائے. تو صاحب عمل وہ ہے. بس میری بات مکمل ہو گئی. صاحب عمل، مالک عمل وہ ہے. اب جسے اذن دے دے وہ صاحب عمل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو بس اب طے کر لیں کہ عمل کیا ہے اور بات اس منزل پر کیا ہے. آواز دی قرآن نے. بھائی عمل جانتے ہی کیا ہے؟ عجیب غریب مرحلہ. میں نے اس آیہ مبارکہ کو آج سے 7 سال قبل اسی ممبر سے کوٹ کیا تھا، سورہ جاثیہ اور اس کے 18ویں آیت، امر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. حبیب، ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ وہ سننا. بس پورے قرآن میں لفظ شریعت ایک ہی جگہ آیا ہے اور اس کے دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ شریعت دل کا مسئلہ پیش ہے نا. تو اب دیکھنے کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن نے کیا کہا. تو قرآن نے تو بہت آسان لفظوں میں کہہ دیا کہ سننا جاننا کا اعلیٰ شریعت میں لگا. ہم نے، اللہ بول رہا ہے، ہم نے تمہیں اپنے عمل کی شریعت پر قائم کیا ہے. ہم نے شریعت کو قائم کیا ہے، کسی سینٹ کو حق نہیں دیا. بھئی یہ سینٹ کا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. سننا جاننا کا اعلیٰ شریعت من الامر. حبیب، ہم نے تمہیں اپنے عمل کی شریعت پر قائم کیا. فاتبعها، محمد اس شریعت کی پیروی کرو. آپ نے جلال دیکھا شریعت کا؟ محمد جیسی شخصیت کہ قدم رکھتی جائے اور شریعت بنتی جائے. وہ محمد، اس محمد سے کہا پیروی کرو شریعت کی. اب شریعت کتنی بڑھ ہو گئی؟ محمد نے قدم رکھتا جائے اور شریعت بنتی جائے. سورہ نور جو 12واں سورہ ہے اس کی 108ویں آیت میں جملہ موجود بھی ہے، کبھی پھر عرض کروں گا. لیکن اس آیت میں جواب دے گئے شریعت کا لفظ ایک ہی مقام پہ. تم میں جاننا تھا اعلیٰ شریعت من الامر فاتبعها. محمد ہمارے عمل کی شریعت کی پیروی کرو. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور خبردار جاہلوں کی پیروی نہ کرنا. بھائی ان دونوں جملوں کا ربط کیا ہے کہ شریعت کی پیروی کرو، جاہل کی پیروی مت کرو. یعنی قرآن دیکھ رہا تھا کہ کبھی شریعت کی بات دور جاہلوں کے ہاتھ میں آنے والی ہے. نفی دیکھیے، امر اور نہی ایک ہی جملے میں جمع ہے. یہ کرو، یہ مت کرو.
शरीयत की पैरवी करो, जाहिल की पैरवी मत करो। यानी अमर है शरीयत की पैरवी करो, नहीं है कि जाहिल की पैरवी मत करो। अब मैं कहूँ रोजा रखो, पानी मत पियो, इसका मतलब क्या हुआ कि रोजा और पानी एक साथ जमा नहीं हो सकते। मैंने बात करने का नहीं, पूरी तारीख इस्लाम को एक जुमले में कर दिया। भाई रोजा और पानी एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन रोजा रखो, पानी मत पियो। तो इस जुमले में कहा गया कि शरीयत की पैरवी करो, जाहिल की पैरवी न करो। यानी बतला दिया क़यामत तक के लिए कि जिधर भी जाहिल होगा शरीयत नहीं होगी, और जिधर भी शरीयत होगी जाहिल नहीं होगा। सुन्ना जालना का आला शरीयत मिनल अम्र, शरीयत अम्र। अब अम्र की तो तशरीह समझ में आई, अल्लाह की पूरी शरीयत अम्र। और अब कुरान के लिए आवाज दी। भाई अजीब गरीब आयत है, और इस आयत को ज़हनों में महफूज रखें। लौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जबाल और कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ और कुल्लमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। नहीं, बड़े तेवर की आयत है। भाई इस कुरान को क्या समझते हो? तर्जुमा कर रहा हूं बामुहावरा। इस कुरान को क्या समझते हो? सुय्यरत बिहिल जबाल, इस कुरान में वो फोर्स है और इस कुरान में वो तवानाई है, वो ताकत है इस कुरान में कि इसके जरिए पहाड़ों को हटाया जा सकता है। कुरान खुद अपनी तारीफ कर रहा है ना। लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जबाल, इस कुरान के जरिए पहाड़ों को हटाया जा सकता है। और कुत्तिअत बिहिल अर्ज़, और इस कुरान के जरिए क़त्अ अर्ज़ किया जा सकता है। क़त्अ अर्ज़ के दो मानी लिखे मुफस्सिरीन में, और वो दोनों मानी आपकी खिदमत पेश कर दूं। जमीन को काटना, क़त्अ के मानी काटना, अर्ज़ के मानी जमीन। इस कुरान के जरिए पहाड़ों को हटाया जा सकता है। इस कुरान के जरिए क़त्अ अर्ज़ किया जा सकता है। क़त्अ अर्ज़ के पहले मानी तवील मसाफत को चश्मे जदन में तय कर दो ना। तो कुरान ये तवानाई है कि यहाँ हो बड़े झपकते ही हजारों मील के फासले को, ये कुरान की ताकत है। पहाड़ हटाए जा सकते हैं और चश्मे जदन में लंबी लंबी मसाफतें तय की जा सकती है। क़त्अ अर्ज़ के दूसरे मानी जमीन के सीने को चैक करके पानी निकालना, ये भी क़त्अ अर्ज़ है। जमीन को फाड़ देना, उसमें से पानी निकाल देना। तो इस कुरान में ऐसी ताकत है कि इस कुरान के जरिए पहाड़ को चाहो हटा दो, चश्मे सदन में लंबी मसाफत तय कर लो, जमीन के सीने को चैक करो, पानी निकालो। और अब आखिरी सबक और कुल्लमा बिहिल मौता, और इस कुरान के जरिए इसमें इतनी ताकत है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, मुर्दे से बात की जा सकती है। तो शरीयत बल बिल्लाहिल अम्र जमीआ, फकत यही है जितने भी अमर हैं वो कुरान में है और अल्लाह के में है। कुरान अमर, शरीयत अमर, कुरान अमर। तो अब जहां भी शरीयत हो और जहां भी कुरान हो, मालिक अमर वही होगा, कोई और नहीं होगा। भाई तय हो गई ना बात तय हो गई ना कि जहां शरीयत हो और जहां कुरान की ये तवानाइयां हो, जहां कंट्रोल हो कुरान पर, कुरान की तवानाइयों पर कंट्रोल हो, और जहां शरीयत पर कंट्रोल हो, अमल नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहली सबक कुरान दी थी कि पहाड़ हटाए जा सकते हैं। भाई हटाए नहीं, मगर ईसाई को मोबाइल में यकीन था। हटाए नहीं, लेकिन ईसाई को मोबाइल में यकीन था कि अगर ये पहाड़ों को हटाने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। कितना एहतराम किया ईसाई ने, बहुत काबिल कदर ईसाई, तारीफ कर रहा है, फजीलत बयान कर रहा है, तो फजीलत बयान कर रहा है कि ये इतने बड़े लोग हैं, ये मोबाइल में ये जो 5 आए हैं ना, ये इतने बड़े लोग हैं कि अगर पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ हट जाएंगे। भाई तारीफ कर रहे हो तो ईमान भी लो। कहा भाई बात नहीं मानेंगे, बात मानेंगे।
لی، بات مان لی، بات نہیں مانیں گے. تو ذات کو ماننا اور بات کو نہ ماننا یہ اسلام کی ذہنیت نہیں ہے، عیسائیت کی ذہنیت ہے. غیب کا انکار یہودیت تھی، ذات کو ماننا بات کو نہ ماننا عیسائیت ہے. تو لو ان قرآن سیرت بہی زبان، قرآن میں یہ توانائی ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور قطعت بہ الارض، پہاڑ کو ہٹانے والے سمجھ میں آ گئے نا، تو امر بھی سمجھ میں آ گیا اور امر کے مالک بھی سمجھ میں آ گیا. اور قطعت بہ الارض، اس قرآن میں اتنی توانائی ہے کہ اگر قرآن تمہارے کنٹرول میں آ جائے تو چشم زدن میں فاصلے کو طے کر لو، طلب جھپکتے ہوئے فاصلے کو طے کرو. یہ قرآن کی توانائی ہے بھائی، یہ ہے قرآن کی توانائی کہ اگر قرآن تمہارے کنٹرول میں ہے تو فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ ہے تاریخ کرا گیا کہ 80 میل کے فاصلے سے جب خیبر سے آواز بھی رسول نے یا علی، تو تیسری مرتبہ یا علی کی آواز ختم ہوئی اور علی کا پاؤں خیبر کے میدان میں تھا. عجیب عجیب مسئلہ فکر ہے. لو ان قرآن سجرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض، چشم زدن نے فاصلے کو طے کیا. میں نے کبھی عرض کیا تھا، میں تاریخ میں تو یہی لکھا کہ تیسری آواز پہ آئے. رسول نے 3 مرتبہ کہا، لیکن نابے علی میں بھی یہی ہے نا، بے ولایت کا تین مرتبہ کہا نا. اچھا اب میرے بیدار اور محترم بچنے کا کیا خیال ہے؟ وہ پہلی آواز یہ علی کی پہنچی تھی یا نہیں؟ بھائی اگر پہلی نہیں پہنچی تو تیسری بھی نہیں پہنچے گی. بہت سیدھی بات، بہت سیدھی بات ہے نا. اگر پہلی نہیں پہنچی تو دوسری اور تیسری آوازیں بھی نہیں پہنچیں گی. اور اگر پہلی پہنچ گئی تھی تو یہ تیسری آواز پہ کیوں آ رہے ہیں؟ پہلی پہ کیوں آئے؟ تو اب جتنی فقہیں آپ کو دنیا میں ملے ان ساری فقہوں میں جا کے رسول اکبر کے دیکھیے نا، سنت رسول کی بحث میں کہ رسول جو کہہ دے وہ سنت ہے، اور جو رسول 3 مرتبہ کہے وہ سنت مؤکدہ ہے. رسول جو 1 مرتبہ کہے وہ سنت ہے، رسول جو 3 مرتبہ کہے وہ سنت مؤکدہ ہے. تو 3 آوازوں پر اس لیے علی نے انتظار کیا کہ یا علی کہنا قیامت تک کے لیے سنت مؤکدہ بن جائے. لوگ بڑے اچھے ہیں، کلمہ گو واقعی بڑے اچھے ہیں، مسلمان بہت اچھے ہیں، رسول کے نام پہ جان دینے والے، رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے. یہی سنت رسول ہمارے لیے مشعل راہ، سنت رسول ہمارے سر کا تاج، ملک کا دستور کتاب و سنت، شریعت مل کی پوری دین کتاب و سنت. تو رک جانا بھائی، کتاب بھی تسلیم سنت بھی تسلیم، رکے رہنا بھائی. شریعت کیسے بنے گی؟ یا کتاب سے یا سنت سے. تو بھائی داڑھی بڑی رکھتے ہو واقعی اور سنت رسول ہے، خدا کی قسم سنت رسول ہے کہ ایک یکمشت داڑھی رکھی جائے، یعنی رکھنا واجب ہے، لیکن ایک مشت رکھنا رسول کی سنت ہے. کتنے مسلمان ہیں جو اس جذبے کے ساتھ یکمشت داڑھی رکھتے ہیں کہ میرے مولا اور میرے رسول نے یہ داڑھی رکھی تھی، ہے نا؟ کتنے مسلمان ہیں جو ٹخنے سے اونچا پاجامہ پہنتے ہیں فقط اس جذبے کے تحت کہ میرا مولا اور میرا رسول اللہ ٹخنے سے اونچا پاجامہ پہنتا تھا. کتنے ایسے ہیں جو مسواک کرتے ہیں فقط اس لیے کہ رسول مسواک کرتا تھا. بھائی ہے
کتنے ہیں جو کاجل لگاتے ہیں فقط اس لیے کہ رسول کاجل لگاتا تھا؟ کتنے ایسے ہیں جو زلفیں رکھتے ہیں فقط اس لیے کہ محبوب رسول زلفیں رکھتا تھا؟ تو بھائی میرا بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، پیغمبر نے کم سے کم 3 مرتبہ یاری کو کہا، تو بھائی مولا مان کے رسائی سنت رسولی مان کے 1 مرتبہ تو دے دو۔ لو أن قرآنا سيرت به الجبال اور قطعت به الأرض، اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے چشم و میں مسافت طے ہو سکتی ہے، اس قرآن کے ذریعے زمین کے سینے کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ صفین سے پلٹے اور پوری فوج نے علی سے پیار کی شکایت کی۔ اب یہ تاریخ ہے، یہ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ علی پیاسے ہیں، علی ہم پیاسے ہیں۔ اب سن کے جب پریشان ہوئے نا تو میدا کھا جا زمین سے مارا، کہا پانی لے لو۔ اس قرآن میں وہ طاقت ہے کہ زمین کے سینے کو چاک کر کے پانی نکالا جا سکتا ہے۔ اور کل ما بہل موتا، بے جان چیزوں کو، مردہ چیزوں کو اس قرآن کے ذریعے بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ درخت سلام کرے، سنگریزہ ہاتھوں پہ آئے، تصویر تو ہے۔ زین العابدین حجر اسود کو سلام کرے، حجر اسود سے جواب سلام ہے۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ عمل سمجھ میں آ گیا؟ اگر عمل سمجھ میں آ گیا، عمل قرآن، عمل شریعت اور قرآن و شریعت جس کے کنٹرول میں ہو وہ ہے صاحب الامر۔ یہی سبب ہے کہ جب حسین بن علی رخصت ہونے کے لیے اپنے نانا کی قبر پہ آئے، ابھی میں لسٹر پارک میں عرض کر کے آ رہا ہوں، بات کو وہاں سے آگے جانا ہے نا، فقط 5-7 دقیقوں کو رونے کے دن ہے، یقیناً رونے کے دن ہے، اور میں مسائل کے تفصیلات آپ کے خدمت میں عرض بھی کروں گا، لیکن آج فقط 2-4 جملے آئے، نانا کے قبر پہ آئے، کہا السلام علیکم جدہ، نانا آپ کو میرا سلام۔ پھر تعویذ قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور کہنے لگے اللہم ھذا قبر نبی کا وانا ابن بنت نبی کا، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ قد حضرنی من الامر قد علمت، حسین کے محسوس میں میرا جو امر موجود ہے، اور پروردگار وہ امر آ گیا کہ جو امر تیرے علم میں موجود ہے، آمر بالمعروف و انکر المنکر، مالک اب میں امر بالمعروف کے لیے اٹھ رہا ہوں، نہی علی المنکر کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ اسالو کا یا ذل جلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ، پروردگار اے صاحب جلال و کرم تجھ سے بس ایک دعا ہے، اور وہ دعا اس قبر کے وسیلے سے ہے اور اس کے وسیلے سے ہے جو اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، کہ میرے عمل میں وہ چیز پسند فرما کہ نہ کرے لن بولے رسول کرے گا، جس میں تیری بھی مرضی ہو تیرے رسول کی بھی مرضی ہو۔ یہ ہے امر حسین۔ بس اب میرے پاس بڑے محدود دقیقے ہیں اور مجھے فوراً کسی اور مقام پہ جانا ہے، میں آج کروں گا مسائل کے تفصیلات کسی اور موقع پر کروں گا، فقط 2 جملے سنتے جائیں۔ رخصت ہوئے، جیسا کہ میں عرض کر کے آ رہا ہوں، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، گھر میں آئے، سامان سفر تیار ہوا۔ جب سامان سفر تیار ہو چکا، بیویاں ناکوں میں بیٹھ چکی۔ بھائی عجیب جملے، فقط 2 جملے کروں گا اور آپ کی اجازت لے لوں گا۔ ایک مرتبہ نانی تھی نا ام سلمہ کے حجرے میں گئے،
नानी की गोद में सर रख दिया, कहा नानी सफर पे जा रहा हूं, इजाजत है? इजाजत है? बूढ़ी नानी हूं, उम्मीद नहीं, उम्मीद सलमा। कहा बेटे जा, मैंने इजाजत दी, लेकिन एक बात सुन ले, जहां भी चाहे जा, लेकिन खबरदार इराक की तरफ न जाना। कहा नानी, नानी शहादत, शहादत मुकद्दर है, रुखसत हुए उम्मे सलमा। माँ के पास आए, उम्मुल बनीन, जवान बेटों की माँ है ना, बहन ने गोद में सर रखा, कहा अम्मा जा रहा हूं, इजाजत है? इजाजत मिली। उम्मे सलमा से रुखसत हुए, उम्मुल बनीन से रुखसत हुए, दरवाजे के करीब पहुंचे। अब बीबियां तो सवार हो चुकी है, बीबियां सवार हो चुकी, नाके तैयार है, अब हुसैन को घोड़े में बैठ गए, काफिले को चलना है। अब जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो देखा बीमार बेटी पर्दा थामे हुए खड़ी। किसी मौके में फिर चल रहा, बेटी को सीना से लगाया, खुदा हाफिज किया, बाहर निकले, बाहर निकले। हुसैन का घोड़ा सामने खड़ा है, हुसैन का घोड़ा सामने खड़ा है। जैसे ही हुसैन घोड़े के करीब पहुंचे, एक मतला बड़ी हासिल का मर्द आया, कहा मौला खुदा हाफिज, मौला खुदा हाफिज, जरूरत नहीं है कि हम आपको रोक सके खुदा हाफिज, लेकिन मौला ये हमारी औरतें खड़ी हैं, ये हमारी औरतें खड़ी हैं और ये आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। कहा बोला बड़ी हासिल की औरतें, बोला बड़ी हासिल की औरतें हैं, हुसैन के पास बड़ी हासिल की औरतें हैं, हाथ जो खड़ी हो गई। कहा मौला हम रोकने नहीं आए, रोकने नहीं आए, बस एक तमन्ना है,